चौक भी भेज देंगे, आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। डी चौक आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाइयों, आज की तारीख में गर्मा गर्म सवाल ये है कि 27 तारीख को लॉकडाउन होने जा रहा है या धरना होने जा रहा है या रैलियां और जलसे जुलूस होने जा रहे हैं, तो इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है इस मसले के अंदर कि आया रास्तों को बंद करना, क्या आया लॉकडाउन करना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो इस ताल्लुक से हम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को देखेंगे। और याद रखिए, 27 तारीख का ये धरना हो, जलसे हो, जुलूस हो, रैलियां हो और आगे जाकर ये बाकायदा धरने और लॉकडाउन की शक्ल इख्तियार करे, इस तमाम का गुनाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी के सर पर है। वो इस तरह कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ये बात हर देखने और सुनने वाला जानता है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने असेंबली में खड़े होकर ये बात अलानिया कही कि हम धरना जो देना चाहता है वो दे, उसे हम कंटेनर भी फराहम करेंगे और खुराक और कयाम ताम भी फराहम किया जाएगा। तो इस 27 तारीख का धरना या रैली या जुलूस या रास्तों का बंद करना, इस तमाम का गुनाह इस धरने और लॉकडाउन के मेजबान इमरान अहमद खान नियाजी के सर पर है कि पूरी दुनिया ये जानती है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी ने असेंबली में खड़े होकर बड़ी जुर्रत से, बड़ी बहादुरी से ये ऐलान किया कि जिसने धरना देना है हम कंटेनर देंगे और खुराक भी देंगे। तो फजल रहमान साहब के इस धरने, JUI के इस धरने और रैली का मेजबान है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी, और ये गुनाह भी इसी के सर पर होगा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस नंबर है 1017। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा बादहु मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शैउन व मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन आमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन यनकुस मिन औज़ारिहिम शैउन। जो कोई अच्छा तरीका शुरू करेगा तो उसके लिए अजर है, और जो बाद में उस अच्छे तरीके पर अमल करेगा उसे भी अजर मिलेगा, और शुरू करने वालों के अजर में कोई कमी कटौती नहीं होगी वगैरह ज़ालिक। और जिस किसी ने बुरा तरीका ये इजाद किया तो उसका गुनाह उसके सर पर है, और जो बाद में उस पर अमल करेंगे गंदे और बुरे तरीके पर, वो भी उसकी शुरुआत करने वाले के सर पर ही होगा। तो ये धरने और ये रैलियां और ये जनाब लॉकडाउन और ये डी चौक को और इस्लामाबाद को और पूरे मुल्क को जाम करना, इस तमाम का मलबा वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब पर है कि उन्होंने असेंबली की सीट पे खड़े होकर ये ऐलान किया, हम कंटेनर भी देंगे और खुराक भी मुहैया करेंगे। ब्रैकेट में ये याद रखिए, ये और बात है कि अब वो अपनी बात से फिर चुके हैं और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, जो कि ताहाल मुसलसल अपोजिशन इसे मुस्तरद करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह आज 23 तारीख है, लेकिन रास्तों का बंद करना, गाड़ियों का बंद करना, ये सिलसिला शुरू हो चुका है
اور پکڑ دھکڑ بھی وہ شروع ہو چکی ہے، وہ چاہے اپوزیشن کے ارکان ہوں یا ان کے حمایت دار ہوں۔ یہ دھرنوں اور یہ اس قسم کی سیاست کا آغاز عمران احمد خان نیازی نے کیا لاک ڈاؤن کی صورت میں، وہ چاہے جلاؤ گراؤ ہو، وہ مار دھاڑ ہو، وہ عمران خان کے جلسے میں ناچ گانا ہو، یا وہ بیچارے غریب پولیس والوں کی ہڈی پسلی کا توڑنا ہو۔ اس تمام کا گناہ ملک کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کے کندھوں پر ہے۔ جے یو آئی اگر آج یہ کام کر رہی ہے تو یہ راستہ دکھانے والی سرکار اور لوگوں کو اسلام آباد کی طرف دعوت دینے والی سرکار وہ جناب حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہی ذات ہے، جس نے اس کام کو شروع بھی کیا اور لوگوں کو اس کام کی طرف اس شخص نے دعوت بھی دی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ حدیث ہے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صحیح بخاری کے اندر 3335 333 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاولی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی قتل ظلم و زیادتی سے کیا جائے گا، کسی بھی بے گناہ کا قتل کیا جائے گا تو اس کا گناہ آدم کے بیٹے پر بھی ضرور ہوگا جس نے قتل ناجائز بے گناہ قتل کی شروعات کی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، آدم کا وہ بیٹا وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی شروعات کی، یعنی بے گناہ اور معصوم بھائی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی گندا کام شروع کرتا ہے تو اس کا گناہ وہ شروع کرنے والے کے سر پر چڑھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ شروعاتی طور پر جو برے کام کی ابتدا کرے اس کے کندھوں پر اس گناہ کا وبال پڑتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ایسی حکومت کو قطعاً برقرار رہنے کا کوئی حق نہیں جو قادیانی عاطف میاں قادیانی جیسے لوگوں کو وزیر بنائے۔ ایسی حکومت کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں رہنے کا اور حکومت چلانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جو امریکہ کی پجاری ہو، جو ٹرمپ کے جوتے پالش کرنے والی ہو، جو کشمیر ایشو پر کشمیریوں کی مدد کرنے کی بجائے صرف ریلیوں اور ایونٹ کرنے تک محدود ہو۔ اور ایسی حکومت کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں حکومت کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا لے کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، جبکہ اس کے برعکس آسیہ مسیح جیسی گستاخ جن پر گستاخی رسول کے الزامات، ایسے لوگوں کو یورپ بحفاظت پہنچایا گیا، اور اس طرح دیگر قادیانی مرتد بے ایمان لوگوں کو جو کہ سزا میں اور عدالت اور جیلوں اور تحویلات میں تھے، مگر دیکھا کہ وہ ٹرمپ کے پہلو میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسی حکومت کہ جس نے کہا ہم قرضہ دیں گے مگر آج وہ دھڑا دھڑ قرضہ لے رہی ہے۔ ایسی حکومت کہ جس نے کہا ہم ہزار کی تعداد میں نوکریاں دیں گے جبکہ آج وہ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار بننے کا سبب بن رہی ہے۔ ایسی حکومت جس نے دھرنوں کے نام پر مرد و عورت کا اختلاط اور بے حیائی کو پروموٹ کیا، ایسی حکومت کو رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ راستوں کو بند کرنے کے حوالے سے اسلام نے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے بھی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے،
اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ عرض کی گئی کہ ہماری مجبوری ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا نظروں کو جھکا کر رکھو، بریکٹ میں تاڑا تاڑی مت کرو، نظریں جھکا کے رکھو، اور راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرو، سلام کا جواب دو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، کوئی برا کر رہا ہے تو اسے منع کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو۔ صحیح بخاری۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا، راستوں کو بند کرنے سے منع کیا، جبکہ حکومت وقت پوری طرح راستوں کو بند کرنے کی تیاری اور شروعات کر چکی ہے۔ اب یہ راستے چاہے گلی محلے میں گلیاں ہوں یا سرکولر روڈز ہوں یا جناب یہ موٹر ویز ہوں یا ملکی شاہراہیں ہوں، جب راستوں میں بیٹھنا منع تو راستے کو ٹوٹلی بند کر دینا کتنا بڑا پاپ ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں فرمایا ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، فرمایا کہ 60 اور کچھ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی روڑا وٹا پڑا ہے، آپ اسے دور ہٹا دیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 اور کچھ شعبے ہیں۔ تو جب راستے سے روڑا وٹا کانٹا جھاڑی اٹھا دینے کا حکم ہے تو راستے میں کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دینا کتنا بڑا پاپ ہوگا، اور یہ پاپ ملک کی حکومت کے سر پر ہے۔ اسی طرح ایک شخص وہ راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں موجود کانٹے کو پرے ہٹا دیا، اس پر اسے بخش دیا گیا۔ صحیح بخاری۔ اب کانٹے اٹھانے پر بخشش ہے تو کنٹینر لگا دینے پر کتنا بڑا پاپ اور گناہ پڑتا ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ، تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ اور کنٹینر لگانا کیا ہوگا؟ گناہ ہی ہوگا نا۔ اس لیے ساری خرابی کا گناہ اور ذمہ داری وہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے کندھوں پر ہے، اور جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو بھی چاہیے اور جے یو آئی کے کارکنان پر بھی اور محبان پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں اور نہ کریں جس سے وہ ان احادیث کی زد میں آئیں، ورنہ یہ حقوق العباد کے اندر حق تلفی ہوگی اور یہ ایک جرم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی احتجاج کرتے ہوئے املاک کو نقصان پہنچائے اور توڑ پھوڑ کرے وہ قانوناً بھی مجرم ہے اور شرعاً بھی مجرم ہے۔ اس کے لیے علماء کرام کو چاہیے کہ وہی طریقہ اختیار کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو اور جو شریعت اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی نہ ہو، اور اس میں سے سب سے بہترین طریقہ وہ ہے تبلیغ دین کا طریقہ، کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور جو کتاب و سنت ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے مطابق تو ہم کچھ کریں، اور جو ہمارا کہنا یا کرنا وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک بھی سلامت رہے، مسلمان بھی سلامت رہیں اور ہم بھی عزت و امان میں اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔